पाकिस्तान नेशनल अलैंस PNA की तहरीक चल रही थी, उस वक्त भी मजहबी जमातों ने निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया, हालांकि उससे पहले उनका नारा कुछ और था। तो ये वक्त के साथ ये अपने मजहबी नारों को इस्तेमाल करते हैं और आवाम में को मुंतशिर करते हैं। तो मासूमाना सवाल ये है कि अगली हुकूमत किसकी देख रही है, किसकी हुकूमत बनेगी, कौन होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान? शिकायतों से लग रहा है नून लीग को खैरबाद कहने वाले जो सियासी रकाबत थे वो तकरीबन आप जो है ख़त्म करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान मुमताज़ शगरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। अच्छा जी, हमने जो है फ़ैसला किया है कि मुख्तलिफ़ शख्सियात को, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो समाजी शख्सियत हो या कोई पॉलिटिशियन हो, उसको जो है बार बार बुला के हम अपने प्रोग्राम में उनकी गुफ्तगू जो है आप तक पहुँचाएंगे। इसलिए हमने एक प्रॉपर सेगमेंट तैयार किया है, मेरे मेहमान के नाम से एक सेगमेंट है। इसमें जो है मुख्तलिफ़ शख्सियात को बुलाकर जो है उनकी गुफ्तगू आप जो है उससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एडिशनल सेक्रेटरी जनरल देवरविंग सिंध के जो है जनरल सेक्रेटरी है और नून लीग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके जो है नायब सदर है, कराची डिवीज़न के नायब सदर जो है वो रह चुके हैं। आप सब जो है जान चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है मंजूर मैसम बल्तिस्तानी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मंजूर साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपने क़ीमती औक़ात में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मंजूर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है सियासत में बहुत सारों की दिलचस्पी है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मोरसी सियासत चलती आ रही है। आप चाहे पीपल्स पार्टी में देखें, या आप नून लीग में देखें, मुख्तलिफ ऐसी सियासी जमातें हैं, उनके बाप दादा जो है सियासत में, इसके बाद जो है उनके बच्चे सियासत में आ रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत है, आपका कोई भी सियासी बैकग्राउंड नहीं है, आपके जो बाप जो है या जो आपके दादा है, इसमें से कोई भी जो है आप अभी तक जो है पॉलिटिक्स में नहीं है। आप बल्तिस्तान की अगर तारीख में मैं देखूँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप में ये सियासी दिलचस्पी एकदम कैसे पैदा हुई कि मैं सियासत में जाऊँगा, वहाँ पर जो है अपना नाम कमाऊँगा, फिर जाके जो है मैं मुल्क की खदमत करूँगा, आवाम की खदमत करूँगी, ये दिलचस्पी क्यों कर पैदा हुई? बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई, आप मुझसे पहले भी मौजूद किया गई, आपने सेगमेंट भी स्टार्ट की है मेरे मेहमान के नाम से, और मुझे खुशी है कि मैं पहला हूँ जो आपके शिरकत कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है आपका डिजिटल चैनल और आपका ये जो सेगमेंट है मज़ीद तरक्की करे। जहाँ तक आपका सवाल है कि सियासत में एंट्री कैसे हुई, कैसे दिलचस्पी हुई, आपने मेरे तारुफ में ये इनको में बताया था कि सियासी और समाजी मेरे काम है। मैं तकरीबन इससे पहले बल्तिस्तान मेडिकल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट रहा हूँ कराची का, और उसी हवाले से जिसमें हम कम्युनिटी बेस्ड जो है हम लोग अपनी खिदमत अंजाम देते थे। बिलखुसूस आशुरा के टाइम पे हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते थे। कराची के 22 वर्किंग कमेटीज़ हमने बनाई थी, जिसमें हमने हुसैनी ब्लड बैंक, मोहम्मदी ब्लड बैंक और पेशेंट वेलफेयर फाउंडेशन जो कि जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, इसमें एज़ पर रिक्वायर्ड जहाँ हमारे पेशेंट्स को ज़रूरी है या नेसेसरी है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस में, हार्ट के हो या प्रेगनेंसी के हवाले से, तो उनको हम ब्लड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते थे। इसी तरह से मेरे अंदर एक ये समाजी खिदमत डेवलप हुई और साथ साथ हमने देखा कि इस काम को सराहा जा रहा है, तो हमने सियासत भी इसी तरह से खिदमत है, आप आवाम को उनके हकूक़ दहलीज़ तक पहुँचाएँगे अवामी, जमहूरी और सियासी अंदाज़ में, ख्वाह हक़ शनाख्त हो, हक़ तिजारत हो, हक़ शहरियत हो और दीगर जो अवामिल हैं, इल्म के जो हकूक़ आवाम को मुंतकिल होने हैं, उसके हवाले से हमने कोशिशें की हैं और अल्लाह का शुक्र है हम इस कोशिश में मौजूद हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने अवाम के साथ रोज़ बरोज़ आगे तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि सियासत एक खिदमत है, वाकई में बिल्कुल सियासतदान अगर चाहे तो खिदमत कर सकते हैं, आवाम की खिदमत कर सकते हैं, मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, अपने कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो पूछना ये चाहूँगा, काफ़ी अरसे से आप नून लीग के साथ है, जब से मैंने देखा है, जब से आपकी अगर तारीखी जो सियासी बैकग्राउंड है इसमें हम नज़र दौड़ाएँ तो उसमें जो है यही नज़र आता है कि आपका जो तसलसल है वो नून लीग के साथ ही है।
تو مختلف عہدوں پہ بھی فائز رہے ہیں. آپ نائب صدر رہ چکے ہیں کراچی کے, ابھی ماشاءاللہ سے آپ نون لیگ کے ہی عہدے پر جو ہے براجمان ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر, کیونکہ پاکستان میں بہت ساری پارٹیاں ہیں, آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, آپ ابھی ریسنٹلی جو پارٹی آئی ہے آئی پی پی کو آپ دیکھ لیں, تو نون لیگ کو ایز اے پارٹی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس ٹائپ کی پارٹی ہے؟ کیا کوئی جمہوری پارٹی ہے یا کوئی ترقی پسند پارٹی ہے, یا اس میں جو ہے کوئی موریثی سیاست چل رہی ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ موریثی ہر چیز میں ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ سیاست میں. آپ سنگر کا بیٹا دیکھ لیں, اس کا باپ سنگر ہوتا ہے, اس کا دادا سنگر ہے. اسی طرح سے آپ فلمی ایکٹر ایکٹریس کو دیکھیں, اس کا باپ دادا, اس کی ماں فلمی ایکٹریس ہوتی ہے, اب بیٹی فلمی ایکٹریس بن رہی ہے. تو یہ سلسلہ تو اس طرح مولوی ہے, مولوی کا بیٹا, اسی طرح سے ایک سلسلہ چلتا ہے. تو ہم نے ہدف تنقید صرف سیاستدانوں کو بنائی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے گاندھی جی کے بعد اندرا گاندھی, پھر راہل گاندھی, پھر سونیا گاندھی, یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. جنوبی ایشیا کے اندر ہم شخصیت کو دیکھ کر سیاست کی طرف اثر و رسوخ بڑھتا ہے. بالکل. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مسلم لیگ کی طرف وابستگی کب ہوئی, یہ تقریباً مجھے مسلم لیگ کے ساتھ 9 سال سے میری وابستگی ہے. پاکستان کے اندر کئی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا منشور جو ہے مختلف ہے. مسلم لیگ میں سندھ میں بالخصوص ایسے سیاسی ورکر میں آیا تھا. اس وقت کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ سید منور رضا صاحب تھے, وہ بڑا اعتماد کرتے تھے ہم پہ. مجھے سیکٹری بیت المال کے طور پر اپنے ساتھ رکھا اور ہم نے اپنی بھرپور خدمات انجام دی. مسلم لیگ کا ایک نظریہ ہے پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور خوشحالی آئے. ان کو اور کوئی نظریہ نہیں ہے, اور ان کی ایک پاس ایک مضبوط ٹیم ہے جو کہ ڈیلیور کر سکتی ہے. اس لیے ہم نے مسلم لیگ کو بہتر پایا, بہتر چنا. ہاں بالکل, جیسا کہ آپ نے کہا مسلم لیگ سے جو ہے آپ کی جو رقابت ہے وہ تقریباً 9 سال سے ہے. بہت بڑا عرصہ ہے, تقریباً 9 سال کوئی کم نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ابھی جو ملکی حالات ہے, جس طرح ظاہر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, 8 فروری کو جو ہے اعلان ہوا ہے, اور 8 فروری کو جو ہے جنرل الیکشن ہوں گے ملک میں. تو آپ جو ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور جس طرح جو ہے تمام جماعتوں کو جو ہے ایک جگہ پر اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سمجھ چکے ہیں کس کی بات کر رہا ہوں. مختلف پارٹی ہے. ابھی نون لیگ کو اگر دیکھیں, ایم کیو ایم سے اتحاد کر لیا, بلوچستان میں جا کے وہاں سے اتحاد کر رہے, کے پی کے میں جا کے جو ہے جو ہے وہاں پہ اتحاد کر رہے, پنجاب میں آپ وہاں جا کے خواب لیگ سے اتحاد کر رہے. تو یہ سارے اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کیوں اتحاد کی ضرورت پڑی؟ کیا یہی جمہوری حسن یہی ہے کہ جو ہے آپ کسی سب کو اکٹھے کریں, جتنے بھی گن ہیں سب کو ملا لیں, اس کے بعد آپ کی حکومت قائم کریں؟ کیا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, کوئی دوسرا راستہ پولیٹیشین کا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے. پاکستان جیسے ملک میں جو میری جو گفتگو ہوتی ہے, پاکستان ایک نوزائیدہ جمہوری ملک ہے. یہاں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا. تقریباً 33 سال جمہوری حکومتوں کو ہوئے ہیں, جس میں سے بھی حکومتیں تعطل کا شکار رہی ہیں. جہاں تک جمہوری اور سیاسی انداز ہے, وہ ایک ممکنات یا امکانات کے اوپر بیس کرتی ہیں. ہر پارٹی کا الگ منشور ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ, حالات کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اس کو اس حساب سے سیاسی قدم بڑھانے ہوتے ہیں. جب مشرف کا ایرا تھا, عمران خان سمیت سیاسی تمام جماعتوں نے اے پی ڈی ایم تشکیل دی تھی تاکہ اس کے خلاف ایک محاذ تیار کر سکے. اب الیکشن کا وقت ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی الیکشن بڑی تعطل کے بعد ہوتی رہی ہیں. جتنی بار الیکشنز ہوں گے جمہوری جماعتیں مضبوط ہوتی جائیں گی اور ان کے اندر میچورٹی آتی جائیں گی, اور ملک کے استحکام معاشی ہو یا سیاسی ہو وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائیں گی. جہاں تک آپ نے کہا, سوال یہ تھا کہ مختلف لوگوں کو گروہ کو ملا کے سیاست کرنے کا. آپ کو پتہ ہے کہ پولرائزیشن تھی ایک ملک کے اندر. سیاسی جماعتوں کا خیر الگ منشور ہے, لیکن ملک کے لیے ایک ہونا پڑتا ہے. آخر میں ملک ہے تو پھر سیاست ہے. تو آپ نے دیکھا جب 1985 میں جداگانہ طرز انتخاب ہوئے تھے, اس میں الیکٹیبلز آئے تھے. الیکٹیبلز کی جو ہے وہ انٹری ہوئی تھی اس وجہ سے کیونکہ آپ سیاسی جماعتی بنیادوں پر الیکشن نہیں کراتے ہیں. جو سیاسی رسوخ رکھتے ہیں, جو علاقائی رسوخ رکھتے ہیں, جو خواص علاقے میں ہوتے ہیں, وہ آگے آ جاتے ہیں, پھر وہ الیکٹیبلز کہلاتے ہیں. اسی طرح سے جو جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی. تو سیاسی جماعتوں سے اتحاد کرنا یہ وقتی ہے. ہر ایک کا منشور الگ ہے, ہر سیاسی جماعت کا منشور الگ ہے. اچھا, تو اس میں جو ہے مختلف جو مذہبی جماعتیں ہیں, میں خاص طور پر جو ہے
پوچھنا چاہوں گا کہ مذہبی جماعتیں چاہے جے آئی ہو چاہے جماعت اسلامی ہو یا AWM ہو جتنی بھی جو مذہبی جماعتیں وہ آ کے جو ہے انتخابات میں حصہ لے رہے اتحاد میں جو حصہ لے رہے اور آگے الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے تو انتخابی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ملک کی جو سیاست ہے اس کے لیے کتنا خطرہ ہے یا کتنا مفید ہے؟ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں یا یہ خطرہ ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان میں 4 یا 5 سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو سسٹم کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں. باقی تمام سیاسی جماعتیں خواہ علاقائی جماعتیں ہوں مذہبی جماعتیں ہوں لسانی جماعتیں ہوں وہ ان سیاسی جماعتوں کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں اتنی پاپولر نہیں ہیں. 1970 کے الیکشن کے بعد مذہبی جماعتوں نے زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 سیٹیں لی ہیں. جب پاکستان نیشنل الائنس PNA کی تحریک چل رہی تھی اس وقت بھی مذہبی جماعتوں نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا، حالانکہ اس سے پہلے ان کا نعرہ کچھ اور تھا. تو یہ وقت کے ساتھ یہ اپنے مذہبی نعروں کو استعمال کرتے ہیں اور عوام میں کو منتشر کرتے ہیں. اس کے بعد سے انہوں نے کوئی میجورٹی سیٹیں نہیں لی، خواہ صوبائی ہو خواہ نیشنل لیول پہ. صرف 2002 میں مشرف ایران میں جب پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا، مسلم لیگ کی قیادت ملک سے باہر تھی اور PTI کا اتنا عروج نہیں تھا، تو ان مذہبی جماعتوں نے تھوڑے ووٹ بینکس لیے تھے. قومی اسمبلی میں آئی تھنک ان کے 60 سے ابو یعنی 67 جو ہے سیٹیں تھیں. ایک صوبہ کے PK میں 48 سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی اور انہوں نے حکومت تشکیل دی تھی. بلوچستان کے اندر قافلی کے ساتھ مل کے حکومت تشکیل دی تھی اور اب نیشنل اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر پہلی بار آیا تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی یونیورسٹی قائم نہیں کی، مذہبی سسٹم میں کوئی انٹروڈیوس نہیں کیا کوئی قانون، اچھا کوئی نظام تعلیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی، شریعت نافذ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی، کوئی قانون سازی نہیں کی. ایون کہ جس پہ سب زیادہ شور کرتے ہیں یہ سود کے اوپر انہوں نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. اس کے برعکس آپ دیکھیں، اس کے برعکس لبرل جو جماعتیں ہیں، لبرل لیڈرز سیاسی جماعتوں نے پاکستان میں خدمات زیادہ دی ہیں مذہب کے لیے. فار ایگزامپل پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ رکھنا ہو تو ایک لبرل لیڈرز نے رکھا اس کا نام. شراب پہ پابندی ہو، اس طرح اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل دی ہو، اور اسی طرح سے اور جمعے کی چھٹی ہو، اور بہت سارے جو اقدامات ہیں. بالکل جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی کردار جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ بہت سارے عرصے جو ہے تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اب تک جو ہے جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ آ کے جو ہے تقریباً ہر اتحاد میں ہر حکومت میں وہ اپنی کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں، لیکن کوئی خاص کارکردگی ان کی ہے نہیں. لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو بھی حکومت آ رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو مذہبی جماعتیں ان کا بھی ہاتھ ہے، وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کسی سے اتحاد کر کے جو ہے ان کو آگے پہنچانے کی کوشش کرے. تو معصومانہ سوال یہ ہے کہ اگلی حکومت کس کی دیکھ رہی ہے، کس کی حکومت بنے گی، کون ہوگا وزیر اعظم پاکستان؟ ظاہر ہے مختلف اتحاد بن رہے ہیں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، IPP ہو، مختلف جو جماعتیں ہیں سب بڑھ چڑھ کے جو ہے تگدو کر رہے ہیں. ہر کوئی آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اب ہمارا وزیر اعظم ہوگا اور ہم جو ہے سرپرائز دیں گے. آپ کا سیاسی نقطہ نظر کیا کہتا ہے، کون ہوگا؟ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، ہماری اتنی اپروچ نہیں ہے سیاسی کہ ہم اس کے اوپر کوئی گفتگو کر سکیں. جو بھی الیکشن میں جیت جائے ان کی طرف سے وزیر اعظم بنے گا، اور جس کی جو ہے اسمبلی میں اکثریت ہوگی وہ اپنا وزیر اعظم کرائیں گے. یہ ایک قیاس سسٹم میں ڈالا ہوا ہے میڈیا نے، آپ کے جو میڈیا نے ایک سسٹم میں ایک قیاس جو ہے وہ ڈالا ہے کہ مسلم لیگ کی جو اگلی حکومت آئے گی. چونکہ معاشی معاملات اس حد تک مشکلات میں آ چکی ہیں، ریاست وہ خود مجبور ہیں کہ ایک ایسی حکومت تشکیل پائے جو کہ قومی حکومت تشکیل ہو، تاکہ سب کو لے کر چلنے کی کوشش کرے اور ملک میں عدم استحکام نہ ہو. اس بنیاد پہ جو پنجاب کو لیڈ کرنے والی جو بھی جماعت ہوگی اس کی حکومت بنے گی. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے یہاں سے ہٹ کر تھوڑا جو ہے ہم گلگت بلتستان کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا جو ہے نقطۂ نظر گلگت بلتستان پہ بہت زیادہ بھی ہے، وہاں کی جو پولیٹکس ہے گہری جو ہے آپ کی اس پہ بھی نظر ہے، وہاں کے ہر حالات سے باخبر بھی رہتے ہیں. گلگت بلتستان میں آج کل ایک ہوا چل گئی ہے، وہاں پہ بھی الیکشن کی ہوا چل رہی ہے. وہ الیکشن ہے بلدیاتی الیکشن. کہنے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کیا واقعی میں وہاں پہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے؟ کیا کوئی سیٹ اپ بنا ہے ایسا؟ اور اگر ہو بھی رہا تو کب تک ہوگا؟ جو ووٹ کا اندراج ہے کیا اس میں کوئی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ جو ہے کسی علاقے میں جا کے آپ یونین کی سطح پر ہو، آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، پھر جا کے تحصیل لیول پہ، ہر جگہ پہ جو ہے آپ اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے اور اس کے رول کے تحت جو ہے ووٹ ڈیوائڈ کر کے پھر آپ نے الیکشن کرنا ہے. ابھی تک میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن لگ رہا ہے کوئی الیکشن ہوگا. اس پہ دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن میں پی وی شیلے کا جو ایک کوٹ میں آپ کو کوٹ کرتا چلوں، وین یو ہیو ناٹ وٹ یو لائک سو یو مسٹ لائک وٹ یو ہیو. امید کر سکتے ہیں کسی چیز کے لیے. یہ 2020 میں آئی تھنک ہم نے حفیظ الرحمان چیف منسٹر تھے، اس سے شاید آئی تھنک 2019 کی تھا 20 یا ایئرز جو ہے مجھے کچھ یاد نہیں. تو ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے. تو ان کا آبزرویشن دو انہوں نے کی تھی کہ ایک تو ڈیمارکیشن کا ایک ایشو تھا، دوسرا لوکل باڈیز الیکشن 2014 جس میں کچھ ترامیم کرنے تھے، اس حوالے سے وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے تھے بلدیاتی. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو بھی وفاقی سیاسی جماعتیں ہیں، تینوں سیاسی بڑی جماعتیں، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی، وہ لوکل باڈی سلیکشن نہیں کراتے. اس کے برعکس مشرف ایرا جو کہ ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے حکومت کی تھی، اس میں گلگت بلتستان میں باقاعدہ الیکشنز ہوئے تھے بلدیاتی، اور لوکل باڈی الیکشن کے اندر اختیارات منتقل ہوئے تھے، اور عوامی سطح پر جو نچلے طبقے کی جو ہے وہ پاورز ڈیولیوٹ ہوئے تھے، اور عوام میں ایک خوشی کی لہر تھی کہ وہ بلدیات سے ہمارے نمائندے چنے گئے تھے، اور بلدیاتی لیول پہ کام کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، بلدیاتی الیکشن اگر ہو گئے تو وہاں سے ہے کوئی امکانات ہے الیکشن لڑیں گے وہاں سے؟ جہاں تک مسلم لیگ کی میں بات کروں تو ہمارا جو چیف آرگنائزر ہے انجینئر شبیر صاحب، اس کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی مختصر سی. تو ہم نے یہ اتفاق کیا تھا کہ اگر جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے ہم بھرپور نمائندگی کریں گے اور اپنے اپوزیشن پارٹیوں کو ٹف ٹائم دیں گے. کس پارٹی کے ٹکٹ سے لڑیں گے؟ قبل از وقت ہے ابھی یہ کہ کس پارٹی سے ہم لڑیں گے. بحیثیت پارٹی ہم نے جو ہے ٹف ٹائم دینا ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں. آج کل تھوڑا جو ہے خفا سے نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے، چاہے نون لیگ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن آپ کا جو بیسک تعلق ہے وہ نون لیگ سے ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نون لیگ سے خفا ہے. کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ کوئی اعتراضات ہے، کوئی تحفظات ہے، کیا ہے اس وقت؟ کوئی ہے ایسا کوئی سچویشن ہے؟ سیاسی جماعتوں کے اندر دیکھیں جی اختلافات رہتا ہے، اور اختلافات نچلی سطح پر بھی رہتے ہیں، مرکزی سطح پر بھی ہے، صوبائی سطح پر بھی ہے. تو یہ اختلافات رہتے ہیں. مسلم لیگ کے اندر یہ ایک کافی عرصے سے یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ جس کے پاس طاقت ہے یا جس کے پاس دولت ہے اس کو نوازنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیڈرشپ سے ہماری کوئی اتنی گلا نہیں ہے، لیڈرشپ تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے. اور دوسری بات، ہم لیڈرشپ کے خلاف اس لیے بھی بات نہیں کرتے. اگر میں سیاسی جماعت کو چھوڑتا بھی ہوں تو یہ کمظرفی ہے کہ میں ایک سیاسی جماعت سے میری وابستگی رہی، انہوں نے مجھے ایک سیاسی شناخت دی، اس کے بعد میں اس کے خلاف بات کروں، یہ ایک آپ کو ضمیر گوارا نہیں کرتا. اختلاف رکھیں، آپ اختلافات کی بنیاد پہ آپ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کمظرفی یہ ہوگی کہ آپ اس کے خلاف باتیں کرنا سٹارٹ کر دیں. تو یہ قبل از وقت ہے کہ سیاسی جماعت سے آپ کب جو ہے علیحدگی کا اعلان کریں گے اور کس سیاسی جماعت میں آپ جائیں گے، یہ قبل از وقت ہے. انشاءاللہ سرپرائز ملنے والا ہے آپ کو. شکایتوں سے لگ رہا ہے نون لیگ کو خیر بات کہنے والے جو سیاسی رقابت تھے وہ تقریباً آپ جو ہے ختم کرنے والے ہیں. تو کسی اور جماعت کا انتخاب کیا ہے؟ ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ جو ہے یہ بتانا چاہیں گے، اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو یہ بتانا چاہیں گے کس جماعت میں جا رہے ہو؟ کوئی فیصلہ ہے؟ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں اس حوالے سے. وہ میری چپ میں، وہ میری بات بات میں تھا، وہ میری ساری کائنات میں تھا. ہم اہل عشق بہت بدگماں ہوتے ہیں، کچھ اسی طرح کا وصف تیری ذات پہ تھا. بہت شکریہ. بالکل منظور صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کی گفتگو سے لگ ایسا رہا ہے کہ آپ جو ہے آگے آنے والے وقتوں میں کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے خیر ہمارے پروگرام میں تو اعلان نہیں کیا، لیکن ہمیں اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ منظور بلتستانی صاحب جو ہے تقریباً نون لیگ سے جو ہے ان کے راستے الگ ہو رہے ہیں، وہ پرے ہٹ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. نیکسٹ جو ہے ہم کسی اور شخصیت کو، کسی اور پولیٹیشین کو یا کسی اور سماجی شخصیت کو جو ہے آپ سے ملوائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ممتاز شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.